अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। एल.के. आडवाणी के इस्तीफे का ड्रामा खत्म, आरएसएस सरबराह ने की मुदाखलत। बेंगलुरु में शूज कंपनियों की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी। साबिक मरकजी वजीर दासरी नारायण राव की क़यामगाह पर सीबीआई के धावे। स्पॉट फिक्सिंग स्कैम में श्रीशांत और अंकित चौहान जमानत पर रिहा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आरएसएस ने बीजेपी के बहरान को रोकने की कामयाब कोशिश करते हुए नाराज लीडर एल.के. आडवाणी को पार्टी के अहम ओहदों से इस्तीफा वापस लेने पर आमादा कर लिया है। पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने दीगर कई सीनियर कायदीन के साथ आडवाणी से मुलाकात के बाद उनकी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने आडवाणी से बातचीत की और उनसे बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के फैसले का एहतराम करने की ख्वाहिश की और कौमी मफाद में पार्टी की रहनुमाई जारी रखने के लिए कहा। आडवाणी ने भागवत के मशवरे को कबूल कर लिया है। राजनाथ सिंह के साथ सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी के बशमूल पार्टी क़यादत का हुजूम था, लेकिन सहाफ़ियों ने आडवाणी की वहां अदम मौजूदगी को साफ तौर पर महसूस किया। उन्होंने इस बारे में पार्टी सदर पर सवालात की बौछार कर दी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इस बात का जवाब देने से इनकार कर दिया कि मैंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे बाजू बैठें और मुझे सुनें। आडवाणी की बरहमी कम करने की कोशिश करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने सीनियर लीडर से वादा किया कि उनकी तमाम तशवीश को दूर कर लिया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं दिन में राजनाथ सिंह ने एल.के. आडवाणी के इस्तीफे को खातिर में न लाते हुए वाज़ेह किया था कि लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी की सरबराह की हैसियत से नरेंद्र मोदी के तकर्रुर का फैसला वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीजेपी सदर के अटूट रवैये का यह इजहार ऐसे वक्त सामने आया जबकि मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, गोपीनाथ मुंडे, रविशंकर प्रसाद और कलराज मिश्रा के बशमूल कई सीनियर कायदीन आडवाणी की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिशों में मसरूफ थे। हिंदुस्तान ने अपने मुल्क के आज़मीन के लिए हज कोटे में इजाफे का मुतालबा किया है। इसके साथ ही सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वह आज़मीन हज की तादाद में तख़फ़ीफ़ के अपने फैसले पर नज़रसानी करे। ओहदेदारों ने बताया कि वज़ारत दाखिला के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि हिंदुस्तान सऊदी हुक्काम के साथ मुसलसल बातचीत कर रहा है। हिंदुस्तान में आज़मीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता साल 1,25,000 हिंदुस्तानी आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की। जारिया साल आज़मीन की तादाद में हिंदुस्तान इजाफे का ख़्वाहां है। हुकूमत सऊदी अरब ने जारिया साल बैरूनी ममालिक से आने वाले आज़मीन की तादाद में 20% तख़फ़ीफ़ का फ़ैसला किया है। इस मसले पर सवाल के जवाब में सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि सऊदी अरब ने हुकूमत हिंद को अपने फ़ैसले से वाकिफ़ कराया। सऊदी आज़मीन की तादाद में भी 50% तख़फ़ीफ़ करने का फ़ैसला किया गया। बैरून आज़मीन की तादाद 20% कम की जाएगी। चूँकि आज़मीन हज के सफ़र सऊदी अरब की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इसी असना में आज़मीन की तादाद में कमी का फ़ैसला मुनासिब नहीं है। इस मसले को सऊदी हुक्काम से रुजू कर दिया गया है। नई दिल्ली में हिंदुस्तानी सिफारतखाना और रियाद में सऊदी ओहदेदारों से हिंदुस्तान की दरख्वास्त रवाना कर दी गई है। अब उनके जवाब का इंतज़ार है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ ने तारिकीन वतन वर्कर्स को सऊदी अरब में अपने क़याम को बाज़ाब्ता बनाने के लिए 3 माह की मोहलत दी थी, जिसके हवाले से ज़राए ने बताया कि मोहलत की इस मुद्दत में तोसी मुतवक्के है। ज़राए ने वजाहत की कि बाज़ाब्तगी के तौर तरीक़ों पर अमल की निगरान वज़ारती कमेटी मोहलत में मज़ीद 3 माह की तोसी की गुजारिश कर सकती है। ज़राए ने बताया कि 3 जुलाई को ख़त्म होने वाली मोहलत और मौक़फ़ को बाज़ाब्ता बनाने की ख़्वाहां गैर मुल्की अफराद की तादाद के दरमियान कोई मुनासिबत नहीं है।
دستاویزات کی درستگی کے خواہاں غیر ملکیوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی قلیل مدت میں اس کی تکمیل ناممکن ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا بھی نوٹس لیا ہے کہ جوازات اور وزارت لیبر دفاتر میں تارکین وطن کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے اور موقف کو باضابطہ بنانے کا عمل سست ہے، جبکہ یہ افراد گھنٹوں چلچلاتی دھوپ میں قطاروں میں کھڑے ہیں۔ شر پسند و متعصب افراد کی جانب سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی اکثر کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح کا واقعہ بنگلور میں بھی پیش آیا۔ شہر کی 2 شوز کمپنی کے مالکان نے شوز کی سائیڈ اور سول پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو شائع کر کے مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو ٹھیس پہنچانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ تفصیلات کے بموجب بنگلور شہر کی 2 مشہور شو کمپنیز، جن میں ایک کا نام نائک اور دوسرے کا نام پوما ہے، ان 2 شوز کمپنیوں میں تیار کیے جانے والے شوز کے سائیڈ اور سول کے نیچے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شائع کیے جانے سے بنگلور شہر کے علاوہ دیگر اضلاع کے مسلمانوں کے دل کو کافی ٹھیس پہنچی ہے۔ بنگلور کی نائک اور پوما شوز کمپنی میں تیار کیے جانے والے جوتوں کے سول پر اس طرح سے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو شائع کیے جانے کے سبب مسلمانوں میں متعلقہ شوز کمپنی کے مالکان کے خلاف نفرت اور غصے کے جذبات امڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو اس طرح سے بھڑکا کر ملک اور ریاست کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ اس معاملے میں UDF کے صدر محمد خلیل اللہ، محمد فیض اللہ اور دیگر ذمہ داران نے ضلع SP سے نمائندگی کرتے ہوئے تمام واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ متعصب شوز کمپنی کے خلاف ٹھوس قانونی کارروائی کریں۔ تلنگانہ کے مسئلے پر کانگریس کی جانب سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کے درمیان وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے لیے فیصلہ کرنے کوئی ڈیڈ لائن دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ بیان علیحدہ ریاست تلنگانہ کے سلسلے میں آندھرا پردیش میں پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس ماہ کے اندر تلنگانہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ اس بیان کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔ سشیل کمار شنڈے نے نئی دہلی میں اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے معاملے میں پیش رفت جاری ہے۔ ہم نے پہلے بھی بعض تواریخ دی تھیں لیکن اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا۔ ہمیں اس سلسلے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس مسئلے پر تمام دعوے داروں سے تبادلہ خیال کیا ہے، اب بھی بات چیت جاری ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تلنگانہ پر اتفاق رائے ہونا مشکل ہے۔ بعض افراد کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ بن کر رہے گا، جبکہ دیگر افراد کا کہنا ہے کہ تلنگانہ ہرگز نہیں بنے گا۔ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے کئی قائدین نے پہلے ہی اس مسئلے کو موضوع بناتے ہوئے پارٹی سے استعفیٰ دیا ہے۔ حکومت نے اقلیتی بہبود سے متعلق قانون ساز اسمبلی اور کونسل کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے صدرنشین اے سکو کی صدارت میں اسمبلی کے 25 ارکان اور کونسل کے 9 ارکان پر مشتمل اسٹینڈنگ کمیٹی نے 27 سفارشات پر مشتمل اپنی رپورٹ اسپیکر این منوہر کو پیش کی تھی۔ اسپیکر نے دیگر طبقات کی رپورٹ کے ساتھ اقلیتی بہبود کی رپورٹ بھی ایوان میں پیش کی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریاست میں اقلیتی بہبود کے بجٹ کے مناسب استعمال کے ساتھ اس کی بروقت اجرائی کے سلسلے میں بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فنڈز کے بروقت استعمال کے لیے بجٹ کو مؤثر انداز میں جاری کرے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے مسلم اقلیت کے لیے دینی مدارس بورڈ کی تجویز اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کی ہے، کیونکہ اس مسئلے پر مسلم اداروں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اسٹینڈنگ کمیٹی نے عیسائی اقلیت کے لیے اتر پردیش اور بہار کی طرز پر علیحدہ ایجوکیشن بورڈ کے قیام کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی نے SC/ST طلباء کی طرز پر اسکالرشپ کے حصول کے لیے مسلم طلباء کے لیے بھی انکم کی حد کو 1 لاکھ سے بڑھا کر 2 لاکھ کرنے کی سفارش کی ہے۔
اقلیتی بہبود کی مختلف اسکیمات آن لائن کرنے کے بارے میں اقلیتی عوامی نمائندوں اور مذہبی قائدین کی رائے حاصل کرنے کے لیے پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود جے ریمنڈ پیٹر کی جانب سے طلب کردہ مشاورتی اجلاس کسی فیصلے کے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ اجلاس میں شریک اقلیتی نمائندوں نے حکومت پر واضح کیا کہ سرکاری اسکیمات پر عمل آوری میں بہتری کی تجویز تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت میں مداخلت کی کوششوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مولانا مفتی خلیل احمد اور حافظ پیر شبیر احمد نے پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود سے کہا کہ وہ اقلیتی اداروں کی خدمات کو آن لائن کرنے کے بارے میں اپنی تجاویز کی تفصیلات پہلے پیش کریں اور وہ ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رائے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کوئی قدم ایسا نہ ہو جس سے شریعت میں مداخلت ہوتی ہو۔ مفتی خلیل احمد نے کہا کہ مختلف خدمات کو آن لائن کرنے کی تجاویز پر وہ فوری اپنی رائے نہیں دیں گے۔ حافظ پیر شبیر احمد نے اس مسئلے پر علماء کے ساتھ علیحدہ نشست رکھنے کی تجویز پیش کی۔ پرنسپل سیکریٹری نے وضاحت کی کہ اقلیتی اداروں کی مختلف اسکیمات کو آن لائن کرنے کا مقصد شریعت اسلامی میں مداخلت کرنا نہیں ہے، بلکہ حکومت کا مقصد مختلف خدمات کو آن لائن کرتے ہوئے ایک جامع ویب پورٹل کی تیاری ہے تاکہ عوام کو جلد از جلد خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس ویب پورٹل کے ذریعے درمیانی افراد کی مداخلت کو حکومت ختم کرنا چاہتی ہے۔ سی بی آئی نے کوئلہ اسکیم کے سلسلے میں حیدرآباد میں سابق مرکزی وزیر کوئلہ داسری نارائن راؤ کی قیامگاہ اور دفتر پر دھاوے کیے۔ سی بی آئی کی ٹیموں نے داسری نارائن راؤ کی ملکیت ایک میڈیا کمپنی کے دفتر اور ان کی قیامگاہ پر ایک ساتھ دھاوے کیے۔ واضح رہے کہ سی بی آئی نے کانگریس رکن پارلیمنٹ نوین جندال اور داسری نارائن راؤ کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔ یہ دھاوے صبح سے دوپہر تک جاری رہے۔ پاش علاقے جوبلی ہلز میں واقع داسری کی قیامگاہ پر سی بی آئی نے میڈیا نمائندوں کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تحقیقاتی ایجنسی مبینہ طور پر دہلی، کولکتہ اور حیدرآباد میں 19 مقامات پر یکساں طور پر دھاوے کر رہی ہے۔ سی بی آئی نے جندال کے گھر پر بھی دھاوے کیے اور دفاتر کی تلاشی لی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سی بی آئی داسری نارائن راؤ سے پوچھ تاچھ بھی کرے گی یا نہیں۔ واضح ہو کہ داسری نارائن راؤ ممتاز تیلگو فلم ساز بھی ہیں۔ وہ بعد ازاں سیاست میں داخل ہوئے تھے۔ وہ 2006 اور 2009 کے درمیان مرکزی مملکتی وزیر کوئلہ تھے، جبکہ کوئلہ بلاکس کی منظوری میں مبینہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ داسری نارائن راؤ سے البتہ گزشتہ سال سی بی آئی نے پوچھ تاچھ کی تھی۔ سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر وی وی لکشمی نارائنا، جن کی خدمات ان کے اصل محکمے کو واپس کر دی گئی ہیں، انہوں نے اپنی جانشین ڈی آئی جی وینکٹیشورلو کو جائزہ حوالے کر دیا۔ اپنے 7 سالہ ڈپٹیشن کے دور میں لکشمی نارائنا نے کروڑا روپے کے ستیم کمپیوٹر اسکیم، رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثہ جات اور کرناٹک کے سابق وزیر گالی جناردن ریڈی کے غیر قانونی کانکنی جیسے اہم اور ہائی پروفائل کیسز سے نمٹا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہائی پروفائل تحقیقات سے متعلق معلومات کو میڈیا میں افشا کرنے کا ان پر الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے میڈیا سے مقدمات سے متعلق معلومات حاصل کی، لیکن میں نے کسی بھی میڈیا کو معلومات کا افشا نہیں کیا۔ میڈیا کئی باتیں جانتا ہے کیونکہ وہ عوام سے جڑا ہوتا ہے۔ میں نے سابق چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کی اور ریاستی حکومت کو رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثہ جات کیس کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہے اور ان کے جانشین اس کی تحقیقات کو مکمل کریں گے۔ لکشمی نارائنا گزشتہ 7 برس سے سی بی آئی میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ لکشمی نارائنا اب اپنے اصل مہاراشٹر کیڈر میں خدمات انجام دیں گے۔ حال ہی میں انہیں تبادلے کے احکامات وصول ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیدرآباد اے سبا ریڈی نے غیر مسلمہ اسکولز کے انتظامیہ کو قانونی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اولیاء طلبہ سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسلمہ اسکولز میں ہی تعلیم دلائیں تاکہ انہیں مستقبل میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
بتایا گیا ہے کہ ضلع حیدرآباد میں 181 سرکاری ہائی اسکولز کے علاوہ 2041 مسلمہ خانگی اسکولز ہیں، جبکہ 436 غیر مسلمہ اسکولز ہیں، جن کی تفصیلات ڈی او حیدرآباد کے ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ حیدرآباد کے جملہ 436 غیر مسلمہ اسکولز کے انتظامیہ کو نوٹسیں جاری کی گئی ہیں۔ ڈی او حیدرآباد نے بتایا کہ غیر مسلمہ اسکولز میں حصول تعلیم کے بعد طلباء کو مستقبل میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اولیاء طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلاتے وقت اس کے مسلمہ ہونے کی تصدیق کر لیں اور ایسے اسکولز میں ہی داخلہ دلائیں جو مسلمہ ہیں۔ آئی پی ایل اسپاٹ فکسنگ مقدمے میں 26 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد کرکٹر سری سانت اور انکت چوہان کے علاوہ دیگر 17 افراد کو تہاڑ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد سری سانت نے کہا کہ وہ کبھی بھی اس واقعے کو نہیں بھولیں گے، جس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ کیرلا کے فاسٹ بالر جسے دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے 16 مئی کو آئی پی ایل سیزن 6 کے دوران اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کے ساتھ گرفتار کیا تھا، اپنے وکیل کی رہائش گاہ پر یہ بات کہی۔ بظاہر تھکے ہوئے دکھائی دینے والے سری سانت نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ کھیل کے حقیقی رول کے ساتھ اپنا مظاہرہ کیا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کرکٹ کھیل کے صحیح جذبے کے ساتھ کھیلا ہے، میں نے ہمیشہ جی جان سے اپنی کارکردگی دکھائی۔ سیمابی کیفیت کے حامل فاسٹ بولر نے عدلیہ پر مکمل بھروسے کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ اسپاٹ فکسنگ معاملے میں وہ بری ہوں گے۔ سری سانت نے کہا کہ میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ عدلیہ اور ہندوستانی نظام انصاف پر میرا پورا بھروسہ ہے۔ جیل میں 26 دن گزارنے کے دوران سری سانت کی آنکھوں کے اطراف سیاہ حلقہ آ گیا ہے اور ان کی داڑھی بھی بڑھ گئی ہے۔ خبر نامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔